आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है और ऐसा रिलेटेबल है कि वो आई थिंक मेरे ख़्याल से हम सब के अंदर वो चीज़ है। एक ऐसा गुनाह मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि वो गुनाह मुझ समेत हम सब ही ज़्यादातर हर रोज़ करते हैं और वो हमारे से हो जाता है। या तो हम इंटेंशनली करते हैं तो या अनइंटेंशनली, लेकिन होता ज़रूर है। और ये गुनाह इतना बारीक है लेकिन इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है, इसका अंजाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कर देते हैं, हमें इसका पता ही नहीं था। और जब पता चला है तो मेरी ख्वाहिश थी और मेरा इरादा था कि मैं ये आपके साथ भी डिस्कस करूं ताकि मेरी इस्लाह हो और मेरे साथ आपकी भी इस्लाह हो जाए कि हम इस गुनाह से बच सकें। तो आज का टॉपिक है चुगलखोरी के बारे में। गीबत, चुगलखोरी, बैक बाइटिंग, बैक वर्ड्स और गीबत, ये क्या है? गीबत में, चुगलखोरी में क्या फ़र्क है, किस तरह की जाती है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसे कहा जाता है? चुगलखोरी को मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी सज़ा क्या है? और इसके बारे में आज हम हदीस और कुरान पाक से रिलेटेड बात करेंगे इंशाल्लाह। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जब जिस वक्त में हम जाग रहे होते हैं, हम किसी न किसी की बुराई लाजमी करते हैं। हमारे माइंड में कोई ना कोई टॉपिक चल रहा होता है, कोई ना कोई बंदा हमारी ज़िंदगी में चल रहा होता है, हमारे मुंह से ये चीज़ निकल जाती है, यार वो फ़लाना बंदा ऐसा है, वो फ़लाना बंदा ऐसा है, मैं उसके बारे में ये उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, वो इतना गुनहगार है, वो इतना ज़ालिम है। यानी कि हम आपस में कहीं पर भी बैठे होते हैं ना, दिन में अगर ऑफिस में बैठे हुए हैं या बॉस की बुराइयां होंगी या बॉस के आगे किसी एम्प्लॉय की, अपने कुलीग की हम बुराइयां करेंगे। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना कहीं किसी न किसी के साथ हम किसी की बुराई लाजमी करते हैं। मैं भी करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे, करता था। अल्लाह ताला से मैंने तौबा इस्तग़फ़ार की, जब पता चला, जब हदीसें पढ़ी, तो मैं मतलब आप भी अपनी रूटीन में देखें कि आप ऐसा करते हैं या नहीं। अब चुगली या गीबत में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गीबत और चुगली, बैक बाइटिंग और गीबत? अब इसमें वाज़िह तौर पर अल्लाह ताला के नबी ने एक हदीस बताई है कि जिसमें आसिफ से पूछा गया कि गीबत और चुगली में मतलब क्या फ़र्क है ना। तो हदीस का मफ़हूम इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने भाई की कोई बात जो उसको नापसंद है, तुम किसी के साथ डिस्कस करो, यानी कि ऐसी बात जो उसकी बारे में गलत हो, नेगेटिव हो, हम किसी के साथ शेयर करें, वो हमने उसकी गीबत की है। तो यहाँ पर सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर वो बुराई उसके अंदर वाकई मौजूद हो तो फिर तो हम बात कर सकते हैं ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो वो बुराई जिसका तुम जिक्र कर रहे हो तुम्हारे भाई में पाई जाती है तो यही तो गीबत है, फिर भी तुम उसको डिस्कस करो तो यही गीबत है, यही इसकी बुराई है। तो अब चुगली में क्या फ़र्क है? चुगली वो होती है, अच्छा यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं हदीस को कंप्लीट करता हूँ, कहा कि और अगर वो बुराई उसके अंदर, तुम्हारे भाई के अंदर मौजूद ना हो, यानी कि हम जिसकी बात कर रहे हैं ना कि ये बंदा बड़ा गुनहगार है, नाफरमान है, माँ बाप का ज़ानी है, शराबी है, झूठा है, मकार है, अगर वो बुराइयां उसके अंदर नहीं पाई जाती हैं लेकिन हम उसका डिस्कस कर रहे हैं तो वो बुहतान है। वो, और जो बुहतान है ना, अल्लाह माफ़ करे, ये चुगली और गीबत से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। और ये हमारी मामूल की बात है, हम एक सेकंड से पहले किसी के बारे में बुहतान लगा देते हैं। अगर वो बुराई उसके अंदर पाई है, वो है इस तरह का गुनहगार है, हम वो भी बात करें तो वो गीबत है। तो लेकिन अगर वो उसके अंदर नहीं पाई गई तो वो बुहतान हो जाएगा हमारा, जिसकी सज़ा ज़्यादा है, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। ये हमारे मामूल की बात है। अब चुगली क्या होती है? चुगली इसे कहते हैं कि जब किसी की गीबत, जो बुराई है,
اس کو دوسرے بندے کے ساتھ اس طرح سے شیئر کرنا اس کے بارے میں، یعنی کہ یار تو وہ جو فلانا بندہ ہے نا وہ تمہارے بارے میں اس طرح یہ بات کر رہا تھا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں وہ ایسا ہے وہ ویسا، یعنی کہ ایک بندے نے جس نے کوئی ایسی بات کی ہوئی ہے جو بری بات کی ہوئی ہے دوسرے بندے کے لیے، اس کی بات بڑھا چڑھا کر دوسرے بندے کو لگانا تاکہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے۔ ان شارٹ، کسی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑائی کروانا اور یعنی کہ اس کے خلاف اس کو بات بتانا، اگر اس نے کی ہے تب بھی، نہیں کی تب بھی، وہ چغلی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ یہ بھی ہمارے اندر عادت موجود ہے کہ ہم اپنے اگر آفس کا کلچر دیکھیں تو آفس میں ہم اپنے کلیگ کی ویسے ہی برائیاں آف بندے باس کو بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ڈی ویلیو ہو، ڈی گریڈ ہو، رائٹ؟ اور اگر ہم یہ بتائیں اپنے باس کو کہ باس وہ تو آپ کے بارے میں ایسے کہتا ہے، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ وہ اس کی برائی باس کو بتا رہے ہیں، وہ ہوگی غیبت۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ باس وہ جو بندہ ہے نا وہ آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو میرا باس ہے ہی بڑا، جو بھی ہم بلا بلا ورڈ کے کہ جو اس کو ناپسند لگیں، مطلب باس کو غصہ آئے گا، وہ آ کے تو اس کا سر پھاڑے گا یا اس کو پکڑے گا یا اس سے بات کرے گا، یعنی دو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دینا، یہ ہوتی ہے چغلی۔ یہ چغلی جو ہے نا یہ غیبت کی ایک بڑی قسم ہے یہ ٹائپ غیبت کی ہی ہے چغلی بھی، لیکن اس کی ٹائپ جو ہے نا وہ بڑی ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے کیونکہ لڑائی ہوگی نا دو مسلمانوں کے خلاف۔ اور آپ سوچیں کہ کیا یہ عادت ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ اگر ہم چغلی نہیں بھی کرتے، کیا غیبت نہیں کرتے، کیا ہم کسی کی برائی نہیں کرتے ڈسکس؟ اور ہم اللہ رحم کرے ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم چغلی بھی کرتے ہیں، اور ہم بہتان بھی آرام سے لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ جتنی مرضی نیکیاں لے کر آ جائے، نیکیوں کے پہاڑ لگا دے، اگر وہ اپنی زندگی میں چغلی کرتا تھا نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، انٹل انلیس کہ وہ اپنے اس گناہ کی ریپنٹنس نہ کر لے، توبہ نہ کر لے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اب ایک حدیث ہے، وہ اللہ اکبر، جب میں نے پڑھی سنی تو مجھے واقعی یقین ہوا کہ یہ چیز ایسے ہی ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو غیبت کرنا ہوتا ہے نا یہ زنا سے بھی بدتر ہے، یعنی کہ غیبت زنا سے بھی بدتر کہلائی گئی ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ یہ غیبت جو ہے یہ اس سے بدتر کیوں ہے زنا سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے نا تو زنا کر کے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اب جو غیبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ جب تک جس کی غیبت اس نے کی ہے جب تک وہ بندہ اسے معاف نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ یہ سوچیں، یہ سمجھیں اور یہ یقین رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے نا تو وہ حقوق بعد میں آ گیا، اور جب تک وہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی بھی ہے لیکن آپ نے غیبت کر دی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو آپ کی معافی نہیں ہونی۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست اس کے اوپر وعید ہے، کتنی سخت تلقین ہے کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے جو ہمارے اندر ایک عام سی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں کوئی گل نہیں، اب تو بات ہی کر رہے ہیں نا، اسی تو گل ہی کرنے پہ نا کہ وہ بندہ ایسا ہو جائے گا، اگر وہ ایہو جہ ہے بھی ہے تب بھی ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے، تم ڈسکس کرو گے تم غنہگار کہلائے جاؤ گے، اور اگر اس کو غیبت کو آپ چغلی میں کنورٹ کر دو گے کہ کسی کو بھڑکا دو گے تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب اس کے اوپر ایک حدیث اور آتی ہے، اللہ تعالیٰ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل بھی یہی ہے کہ جو بندہ چغل خوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ اس چیز کے اندر وعید کی گئی ہے اور اس کو تلقین کی گئی ہے غیبت کے بارے میں، چغل خوری کے بارے میں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن نہ تو تانا دیتا ہے، نہ وہ لعنت کرتا ہے، نہ وہ فحش باتیں کرتا ہے، اور نہ ہی وہ زبان دراز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں کیا ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ ہم زبان دراز بھی ہیں،
ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے جتنے بھی ہمارے رشتے میں موجود ہوتے ہیں لوگ، ہم ان کے ساتھ زبان درازی بھی کرتے ہیں، ہم ان کو لعنت بھی کرتے ہیں کسی بھی بندے کو، پھر ہم جو ہے فحش باتیں بھی کرتے ہیں، پھر ہم تانے بھی دیتے ہیں، طنز بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کرتا، اور انفارچونیٹلی ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی صحابہ کو بتاتے تھے کہ مومن یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی دکھ درد کی بات ہے کہ جو نبی ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، آنے والی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور ہماری بخشش کا ذریعہ جنہوں نے انشاءاللہ روز محشر بننا ہے، ہماری سفارش کرنی ہے، جو ہمارے لیے اتنا اچھا گمان کرتے تھے کہ مومن یہ کام نہیں کر سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، ہم وہ سب کام کر رہے ہیں کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں کر سکتے، ہم وہی سارے گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تو کب ہم سلجھیں گے، کب ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے؟ قرآن پاک کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسا اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا۔ اللہ اکبر! اب کیا سوچ سکتا ہے کوئی کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے گا؟ کوئی اس کے جسم سے اتار کے وہ کھائے گا؟ غیبت کو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے تجزیہ کیا ہے، ساتھ مطلب کمبینیشن کی ہے اس کے ساتھ، کہ اب مردہ گوشت کھانا کیا ہے؟ مردہ گوشت کھانا ایسے ہے کہ جب آپ کسی مردے کا گوشت اتاریں گے اپنے بھائی کا، مرے ہوئے کا، وہ کیا ڈیفینس کر سکتے ہیں اپنے بارے میں؟ اگر وہی گوشت آپ کسی زندہ کا، جس کی آپ برائی کر رہے ہیں، جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، جس کی آپ مطلب برائی اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، اس کا گوشت اتاریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ آگے سے وہ اپنا ڈیفینس کرے گا، وہ آپ کو مارے گا، اپنا ڈیفینس کرے گا۔ تو اسی طرح یہ بات اس طرح سے ہے قرآن پاک میں کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات ہے نا تو اس کے منہ پہ کرو تاکہ وہ اپنا ڈیفینس کر سکے، وہ آپ سے بات کر سکے۔ اگر تو وہ مجرم ہے تو وہ ثابت کرے گا، دلیل دے گا کہ نہیں بھئی یہ آپ نے غلط سنا ہے، ایسا نہیں ہے میرے بارے میں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم تو اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھاتے ہیں نا، کہ جو بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زندہ کے ساتھ کرے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ تو غیبت یہ ہے۔ پھر قرآن پاک میں 30ویں پارے کی سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ہر اس بندے کے لیے کہ جو منہ پہ تانے دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کے لیے سخت عذاب ہے، سخت آگ ہے اس کے لیے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، یہ ساری چیزیں جس کو ہم معمولی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ معمولی در حقیقت نہیں ہے، کہنے میں آسان ہے لیکن اس کے پیچھے بہت گناہ ہے۔ جنت میں داخلہ نہیں ہوگا ہمارا۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو جائیں گے کہ ہمیں جنت نہیں ملے گی، صرف کس بات پہ کہ ہم چغلی کرتے تھے، ہم بیک بائٹنگ کرتے تھے، ہم کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے دنیا میں بڑی سازشیں کرتے تھے، ہم بہتان لگا دیتے تھے۔ بہتان کے اوپر میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک پراپر ویڈیو بناؤں گا۔ بہتان لگانا بھی کوئی اتنی عام سی اور آسان بات نہیں ہے، جو ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں اور کتنے سخت ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنا محاسبہ کریں، میں نے بھی اپنا محاسبہ کیا ہے اور میں کرتا رہوں گا کہ ہمیں غیبت جیسی گناہ سے بچنا ہے، چغل خوری جیسے گناہ سے بچنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام ہے، ہمیں ان سے بچنا ہے اور ہمیں اپنی جنریشن کو بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اور سچا مسلمان بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔